बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज फैमिली मुकदमात में एक अहम हैसियत रखते हैं। मियाँ बीवी के दरमियान जो झगड़े या जो तनाज़ात जन्म लेते हैं, उन तमाम तनाज़ात का इख्तियार समात फैमिली कोड को हासिल है और फैमिली कोड की कॉग्निजेंस जो है वो फैमिली कोड एक्ट 1964 से शुरू होती है। याद रखिएगा कि फैमिली कोड एक्ट 1964 से पहले जो फैमिली के तनाज़ात थे वो दीवानी अदालत में सिविल कोर्ट के अंदर दायर किए जाते थे और बहुत लंबी ताखीर, एक लंबा अरसा जिस तरह सिविल सूट्स में दरकार होता है, अपील की वजह से, कभी कोई एप्लीकेशन की वजह से, कभी निगरानी, कभी नजरसानी, साल साल का अजियत, बाज हालात में तो मियाँ बीवी के मुकदमे लड़ते लड़ते बूढ़े हो जाते थे। इन तमाम मामलात के हल के लिए फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 बनाया गया और ज़ाब्ता दीवानी और कानून शहादत आर्डर 1984 को इस्तिस्ना कर दिया गया कि वो फैमिली कोर्ट के जो मामलात हैं, जो सूट्स हैं, उसमें अप्लाई नहीं होगा। यहां तक आसान किया गया कि एविडेंस बजरिया बयान हल्फी लेने का इख्तियार भी फैमिली कोर्ट को दिया गया। चंद महदूद हालात में अपील की इजाजत दी गई और फैमिली कोर्ट्स के अंदर निगरानी और नजरसानी को ममनू करार दे दिया गया। वाज़ेह किया गया कि विद इन 6 मंथ फैमिली सूट्स को डिस्पोज ऑफ किया जाए और फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 2002 के अंदर अमेंड किया गया। उसके सेक्शन 5 के अंदर एक शेड्यूल दिया गया कि बाज मुकदमात जो हैं उनका फैसला फैमिली कोर्ट के अंदर होगा, लेकिन प्री ट्रायल राजीनामा जो है वो लाजमी है। ट्रायल शुरू होने से पहले पहले कोर्ट कोशिश करेगी कि मियाँ बीवी के दरमियान जो तनाज़े है वो राजीनामे पे खत्म हो जाए। हत्तुल मकदूर, आखिरी हद तक कोर्ट जाएगी। वो लिस्ट क्या दी गई है सेक्शन 5 में? तनसीह निकाह के जितने भी मूड्स हैं, तकजीब निकाह, हक महर, दला पाने हक महर के दावा जात हैं, दला पाने नानो नफका जोजा और नाबालगान, सामान जहेज और तोहफे तहाइफ जो भी औरत को हैं, औरत की मलकियत है, वो भी फैमिली कोर्ट में उसी एम्बट में आ गए। उसके बाद बाजू दावा, जिसको आदाए हकूक के जन अशोई भी कहा जाता है, वो भी उसी एम्बट में आ गया। उसके बाद गार्डियन और कस्टडी ऑफ माइनर के हवाले से जो मुलाकात है और नाबालगान के लिए वालदैन के जो राइट्स हैं, मसलन क्या बच्चे का नानो नफका सेहत के हवाले से, उसकी स्कूल के दाखिले के हवाले से, उसकी रहाइश के हवाले से, ये तमाम हकूक जो हैं वो फैमिली कोर्ट एक्ट के सेक्शन 5 के एम्बट में आ गए।
اس کے بعد ذاتی جائیداد، اشیاء ملکیتی مدعیہ جو ہے، ایک زوجہ کے جتنی بھی ذاتی اشیاء ملکیتی ہیں ان کی دلاہ پانے کے جو دعویٰ جات ہیں وہ فیملی کوڈ سیکشن 5 کے ایمبٹ میں آ گئے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ فیملی کوڈ با اختیار کر دی گئی، کیوں کی گئی؟ تاکہ مقدمات احسن طریقے سے سی پی سی کو اوور رول کیا جائے، قانون شہادت کو نظر انداز کیا جائے، بیان حلفی کے ذریعے بھی شہادت لی جائے، جو طریقہ کار مناسب ہو وہ مناسب طریقہ کار کو اڈاپٹ کر سکتی ہے فیملی کورٹ، اور فیملی کورٹ اپنے آرڈر کو ریکال بھی کر سکتی ہے اور ترمیم بھی کر سکتی ہے۔ اب اگر ہم سیکشن 5 کے جو مختلف دعویٰ جات ہیں ان کی ایک وقت میں ایک سے زیادہ کازز آف ایکشن ارائز ہونے کی وجہ سے اگر مختلف دعویٰ جات مختلف کورٹس میں رواں ہو گئے تو ان کو کنسولیڈیٹ کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً مقدمہ تنسیخ نکاح میں حق مہر ہے، نان و نفقہ ہے، سامان جہیز ہے، حتیٰ کہ کسٹڈی ہے۔ اب یہ علیحدہ کورس میں چلنے کی بجائے یہ تنازعات ایک ہی جگہ پہ ایک ہی دعوے میں کنسولیڈیٹ کیے جا سکتے ہیں، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ تاخیر سے بچا جا سکے۔ یہ نہ ہو کہ عورت مقدمے لڑتی لڑتی بڈھی ہو جائے، بندہ جو ہے وہ بھی بڈھا ہو جائے، 0/0 ہو جائے۔ معاملہ یہ ہے ڈیسولیشن آف میرج جو ہے اس میں طلاق کا جو حق ہے وہ شوہر کو دیا گیا ہے۔ طلاق دینے کے لیے ایکسکلوسیو رائٹ مرد کے پاس ہے، کورٹ کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، کوئی بندہ اس کو مجبور نہیں کر سکتا طلاق دینے کے لیے۔ اور عورت کو اگر تفویض کیا گیا ہے وہ رائٹ طلاق کا، دین وہ اس کو استعمال کر سکتی ہے۔ دیا وہ بھی ڈیلیگیٹ کیا گیا مرد کی طرف سے، عورت کو تفویض کیا گیا حق کے طلاق کہ جب چاہے تو طلاق لے لے اسے۔ اب معاملہ یہ ہے ڈیسولیشن آف مسلم میرج ایکٹ 1939، ایکٹ نمبر 8 ہے 1939 کا۔ اس میں عورت کو تنسیخ نکاح کا حق دیا گیا ہے، عورت کو تنسیخ نکاح کا حق دیا گیا ہے۔ کون کون سی حالات میں؟ نمبر 1، خاوند 4 سال سے لاپتہ ہو جائے، کوئی پتہ نہیں ہے خاوند کہاں چلا گیا، تنسیخ نکاح میں آ سکتی ہے۔ دوسری صورت ہے عرصہ 2 سال سے شوہر نے اپنی بیوی کو نان و نفقہ نہیں دیا، تنسیخ نکاح میں آ سکتی ہے کہ یہ خرچہ تو دیتا نہیں ہے، 2 سال گزر گئے۔ اس کے بعد عورت کی مرضی کے بغیر بلا اجازت، عورت کی اجازت کے بغیر بلا حصول اجازت چیئرمین یا ناظم یونین کونسل، نہ یونین کونسل والوں سے اجازت لی، نہ اپنی بیوی کو بتایا، مرد صاحب نے دوسری شادی کر لی ہے، اب دوسری شادی کی ہوئی ہے، اب 6-5 کا استغاثہ تو اپنی جگہ پہ چلے گا بھائی، لیکن تنسیخ نکاح کی ایک گراؤنڈ آ گئی ہے۔ اس کے بعد خاوند
شادی کے وقت سے لے کے اب تک امپورٹنٹ ہے، نامرد ہے، عورت کی جو سیکسول ڈیزائرز ہیں ان کو پورا نہیں کر سکتا. تنسیخ نکاح کی ایک سفیشنٹ گراؤنڈ آ گئی، لیکن اس میں اجازت تنسیخ نکاح جو ہے اس میں عدالت آخری حد تک ٹائم دے گی کہ شاید یہ مرد جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے، شاید یہ ٹھیک ہو جائے، شاید یہ ٹھیک ہو جائے. آخری حد تک جا کے امپوٹنسی کیسز میں کورٹ جو ہے وہ تنسیخ نکاح کی ڈگری دے گی اس گراؤنڈ کے اوپر. اور دوران نابالغی 16 سال سے کم عمر لڑکی شادی ہو گئی، 16 سال سے کم عمر میں شادی ہو گئی، 18 سال سے پہلے کوئی جنسی تعلق نہ بنا، عورت نے اپنا حق کے تنسیخ نکاح، فسخ نکاح، خیار البلوغ، ریپیوڈیشن آف پوبرٹی، کہ میں تو ابھی بالغ ہی نہیں ہوئی تھی جب میری شادی ہو گئی، نکاح کو فسخ قرار دے دیا جائے، تو تنسیخ نکاح کی گراؤنڈ آ گئی. ریسٹرینٹ آف میرج ایکٹ کا تھوڑا سا تذکرہ کر دیتے ہیں. ریسٹرینٹ آف میرج، ریسٹرینٹ آف چائلڈ میرج ایکٹ 1929 جو ہے وہ کہتا ہے کہ 16 سال سے کم عمر لڑکی سے شادی نہیں ہو سکتی. اگر 16 سال سے کم عمر بچے کے ساتھ شادی کی جائے گی دین 6 ماہ قید ہوگی اور 50,000 روپیہ جرمانہ ہوگا آج کے دور میں. اور عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ فیملی کورٹس جناب حکم امتناعی جاری نہیں کر سکتی. کس چیز کا حکم امتناعی جاری کریں گی؟ لیکن 16 سال سے کم عمر کی لڑکی کی شادی کو روکنے کے لیے فیملی کورٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ حکم امتناعی جاری کرے، کیونکہ ریسٹرینٹ آف چائلڈ میرج ایکٹ 1929 اس بات کا تقاضا کرتا ہے، اس کی انٹرپریٹیشن ہی یہی ہے. اس کے بعد جو گراؤنڈ آتی ہے سامنے وہ ہے کروئلٹی کی. بندہ بڑا ظالم ہے، مارتا پیٹتا ہے، عادتاً زود و کوب کرتا ہے، ظالمانہ رویہ رکھتا ہے. اب ظالمانہ رویہ فزیکل ٹارچ کے علاوہ مینٹل ٹارچ بھی ہے کہ مرد جو ہے وہ عورت کو نہ صرف فزیکلی ٹارچ کرتا ہے بلکہ ذہنی اذیت بھی دیتا ہے. ذہنی اذیت اپنی زوجہ کو دینا جو ہے وہ بھی ظالمانہ رویے میں ہی فال کرے گا. ایک اور گراؤنڈ جو تنسیخ نکاح کی بیان کی گئی ہے وہ ہے مرد کا بد کردار عورتوں سے تعلق رکھنا یا بری شہرت رکھنا. ایک اور گراؤنڈ یہ ہے کہ وہ مرد جو ہے عورت کو بدکاری پر مجبور کرتا ہے. اس کے بعد ایک بڑی نایاب سی گراؤنڈ ہے جو استعمال نہیں ہوتی ہمارے یہاں. مرد اگر عورت کے ملکیتی زیورات، اس کے پارچہ جات، عورت کی ملکیتی منقولہ و غیر منقولہ کوئی بھی جائیداد بغیر عورت کی اجازت کے فروخت کر دے یا اس عورت کو اس کی جائیداد کے استعمال سے محروم کر دے، ایک گراؤنڈ ارائز ہو گئی تنسیخ نکاح کی جناب. اس کے علاوہ عورت کو اس کے مذہب، اس کے مسلک کے مطابق اپنے مذہبی فرائض سر انجام نہ دینے، اس کی اجازت نہ دینا، اس کو مجبور کرنا
کہ وہ اپنی مذہب سے دور رہے، مذہبی سرگرمیوں میں حصہ نہ لے، مذہبی فرائض کو سر انجام نہ دے سکے، تو یہ ایک گراؤنڈ بن جائے گی تنسیح نکاح کی۔ پھر اگر مرد کی ایک سے زائد بیویاں ہیں تو وہ عورت اس بنیاد پہ تنسیح نکاح میں آ سکتی ہے کہ یہ برابر کا، مساوی کا سلوک نہیں کرتا، اور اس کے علاوہ خلا عورت کا حق ہے، یا کوئی ایسی وجہ جو سامنے آ جائے۔ جب بھی ڈیسولوشن آف میرج کا دعویٰ دائر کیا جائے گا، یہ بات لازمی تحریر کی جائے گی کہ فریقین کا نکاح کب ہوا تھا، حتیٰ کہ نکاح نامے کی نقل جو ہے یا کوئی بھی جو ثبوت ہے وہ سامنے لایا جائے گا۔ خاوند کا اپنی بیوی کے ساتھ سلوک کیسا ہے اور کن وجوہات کی بنا پہ دعویٰ دائر کرنے کی نوبت بنی ہے۔ اور اگر ایک سے زیادہ کازز آف ایکشن ہیں جن کی وجہ سے تنسیح نکاح میں عورت کو آنا پڑ گیا ہے، دین وہ تمام فردن ایک ایک کر کے تمام کازز آف ایکشن جو ہیں وہ تمام کی تمام لکھنی پڑیں گی، اور تمام اہم اور ضروری جتنے بھی واقعات ہیں وہ تمام اس دعوے کے اندر لکھے جائیں گے۔ جورسڈکشن کون سی ہے؟ جہاں پہ مدعیہ رہتی ہو، جہاں پر کاز آف ایکشن ارائز ہوئی ہو، یا جہاں پر خاوند رہتا ہو، یا جہاں پر وہ عورت خاوند کے ساتھ آخری دفعہ رہائش پذیر رہی ہو، وہ دعویٰ دائر کر سکتی ہے۔ اور اگر دعویٰ دائر ہو گیا ہے تو عدالت فریقین کو مصالحت کے لیے طلب کرے گی، لازمی طلب کرے گی۔ مصالحت ناکام ہو جائے گی، دین عدالت مدعیہ کے حق میں ڈگری تنسیح نکاح بربنائے خلا بشرط حق مہر کی واپسی، وہ اگر وہ دے دیا گیا ہے حق مہر، دین وہ صادر کی جائے گی۔ خلا کے اندر عورت کو قطعی صورت مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اپنا تمام کا تمام حق مہر چھوڑ دے۔ اب جو عام طور پہ موڈز ہیں ریزولوشن آف میرج کے ہمارے ہاں، سب سے پہلا یہ ہے میاں اور بیوی میں سے اگر کوئی مرتد ہو جائے، اپنا مذہب مسلمانیت چھوڑ دے، اسلام کو چھوڑ دے، دین تنسیح نکاح ہو گیا۔ دونوں میں سے ایک پارٹی ڈیتھ ہو جاتی ہے، نکاح ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا موت کے ساتھ۔ طلاق، جس کا حق اللہ نے مرد کو دیا ہے، مرد اپنی مرضی سے وہ حق اپنی بیوی کو بھی تفویض کر سکتا ہے، جس کو طلاق تفویض کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد تنسیح نکاح، خیار البلوغ، ریپیوڈیشن اور پوبرٹی، کہ عورت کہے کہ میں تو ابھی بالغ ہی نہیں تھی جب میری شادی کی گئی ہے، اس کو فسخ کر سکتی ہے۔ اور کینسلیشن آف ارریگولر میرج اسی زمرے میں آئے گی، وہ اس سے بھی تنسیح نکاح ہو سکتی ہے۔
طلاق جو ہے ایک ایسا حق اللہ نے مرد کو دیا ہے. سورۃ النساء آیت نمبر 34 اللہ کہتے ہیں کہ جو مرد ہیں وہ عورتوں پر حاکم ہیں کیونکہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں. اور اگر عورت نافرمانی کرتی ہے دین اس کو سمجھائیں، نہیں باز آتا دین اس پہ سختی کریں، نہیں دین ان کو آپ نے علیحدہ کرنا ہے. وہ حق جو ہے وہ اللہ نے مرد کو دیا ہے طلاق کی صورت میں. طلاق احسن کیا ہے؟ مرد اپنی بیوی کو طہر یعنی حیض کے بعد پاکی کی حالت میں جس میں اجماع نہ کیا ہو، عورت طہر میں پاکی میں آ گئی اس کے ساتھ اجماع نہ سیکسول انٹرکورس نہ کیا گیا ہو، اس کو طلاق دے دے، پھر عدت کی مدت گزارے اور دوران عدت اگر چاہے تو رجوع کر لے. یہ طلاق احسن ہے. طلاق حسن یہ ہے 3 طہر کے اندر 3 کنزیکٹیو پیریڈز جب عورت حیض سے فارغ ہو پاکی کی حالت میں آئے 3 طہر میں 3 طلاقیں. یہ بھی ایک موڈ ہے طلاق کا. طلاق بدعہ کیا ہے؟ ایک ہی پروناؤنسمنٹ میں 3 طلاقیں، بات ختم. طلاق بدعت. اس کے بعد الا کیا ہے؟ یہ بھی ایک ریزولوشن آف میرج کا موڈ ہے. مرد بالغ ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ میں 4 ماہ تک یا 4 ماہ سے زیادہ عرصہ تک قسم کھاتا ہوں. مرد کہے کہ میں قسم کھا گیا کہ وہ عورت کے پاس نہیں آئے گا اور انٹرکورس نہیں کرے گا 4 ماہ یا 4 ماہ سے زیادہ عرصے کے لیے. جب اس نے یہ معاملہ کر لیا، حلال کو اپنے اوپر حرام قرار دے لیا، سمجھا جائے گا کہ یہ اس نے الا کر لیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور موڈ ہے جس کو زہار کہا جاتا ہے. زہار میں مرد اپنی بیوی کو اپنی ماں کے ساتھ کمپیئر کر لیتا یا ایک ایسی عورت کے ساتھ کمپیئر کرتا ہے جو کہ اس کی پروہیبٹڈ ڈگری میں آتی ہے. رشتہ ہے پروہیبٹڈ ڈگری کا، پھپھی ہے، سکی خالہ ہے، اس کو کہہ دے کہ تو میری ماں لگتی ہے، تو میری خالہ لگتی ہے، تو میری زہار ہو گیا. اس بنیاد پر عورت جو ہے ہیز رائٹ ٹو اپلائی فار جوڈیشل ڈیورس. ایسا ہو گیا جوڈیشل ڈیورس اپلائی کر سکتی ہے عورت. خلا جو ہے اس میں ہسبینڈ کو عورت کنسیڈریشن پے کرتی ہے، چھوڑ دیتی ہے، مہر واپس کر دیتی ہے کہ میری جان خلاصی کرتا ہوں. خلا عورت لے سکتی. مبارات ایک تنسیح نکاح کی فارم ہے. مبارات کیا ہے؟ مبارات بائی ایگریمنٹ
یعنی میاں بیوی آپس میں باہمی رضامندی کے ساتھ ایک دوسرے کو فارغ کر دیتے ہیں. ایک اور قسم ہے جس کو لیان کہا جاتا ہے. اگر کوئی مرد اپنی بیوی پر بد کرداری کا الزام لگائے، زنا کا الزام لگا دے، وہ زنا سچا تو سچا، اگر جھوٹا بھی ہو، ثابت بھی نہ ہو، میرج ڈیزالو ہو گئی، اور حتیٰ کہ نو اپیل کین بی فائلڈ اگینسٹ دا ڈیکری آف دا کورٹ. اگر عورت نے لیان کی بنا پر فیملی کورٹ سے ڈگری حاصل کر لی ہے تنصیحی نکاح کی، تو مرد کا کوئی حق نہیں رہ جاتا، کیونکہ اس نے بد کرداری اور زنا کا الزام لگایا ہے. اپیل میں بھی نہیں جا سکتا. اس کے بعد ایک قسم ہے کانٹیجنٹ ڈائیورس کی. شرط لگا دینا، اگر فلاں کام ایسے تو نے کیا تو میری طرف سے طلاق. اگر تو بازار گئی، مرد کہے کہ اگر تو بازار گئی تو طلاق. اگر وہ بازار چلی گئی، کانٹیجنٹ ڈائیورس، ریزولوشن آف میرج. اس کے بعد خلا جو ہے وہ عورت کا حق ہے، عورت اس میں لے سکتی. اور دعوی تنصیحی نکاح یک طرفہ ڈگری ہونے کے بعد مدعیہ اگر دوسری شادی کر لے تو یک طرفہ ڈگری منسوخ نہیں ہوگی. ڈگری مل گئی، اس نے آگے شادی کر لی، زیرو، منسوخ نہیں ہوگی. یہ بات رپورٹ کی گئی تھی کیس لا میں 2017 پی ایل جے پیج نمبر 1 ہے. اب ظالمانہ رویے کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو صرف جسمانی تشدد ہی ظالمانہ رویے کے زمرے میں نہیں آتا. خاوند یا خاوند کے گھر والوں کا نفرت انگیز رویہ، مینٹل ٹارچ کر دینا اس کو، یہ بھی ظالمانہ رویے میں آتا ہے. اور مینٹل ٹارچ فزیکل ٹارچ سے زیادہ خطرناک ہے اس کے لیے، اور اچھی گراؤنڈ ہے ریزولوشن آف میرج کے لیے. اس حوالے سے جو اتھارٹی ہم پیش کر سکتے ہیں وہ ہے 2016 YLR، پیج ہے 371. خلا ایک مسلمان عورت کا حق ہے، غیر مسلم عورت خلا میں نہیں آئے گی. اور اگر عورت کو طلاق کا حق تفویض کیا گیا مرد کی طرف سے، عورت نوٹس طلاق جو ہے اپنی متعلقہ یونین کونسل کو بھجوا سکتی ہے، اپنے مرد کو بھجوا سکتی ہے. اور اگر دعویٰ تنصیح نکاح خلا کے علاوہ دیگر کسی اور گراؤنڈ کے اوپر ڈگری ہوا ہے تو بیوی حق مہر یا دیگر جو تحفے تحائف ہیں وہ واپس کرنے کی پابند نہیں ہے. تحفے تحائف اور وہ تمام جائیداد جو عورت کو دے دی گئی ہے وہ اس کا ایکسکلوزیو رائٹ رکھتی ہے، اس کی حق ملکیت رکھتی ہے. یہ بات ایک کیس نامے میں ڈسکس کی گئی جو رپورٹ کیا گیا 2011 CLC، پیج ہے 1989 پیج ہے.
طلاق کسی بھی صورت میں ہو، حتیٰ کہ بیوی کو طلاق کا حق ہی کیوں نہ دیا گیا ہو، طلاق کی صورت میں چیئرمین یونین کونسل کو نوٹس دینا مینڈیٹری ہے۔ اور اگر تنصیح نکاح خلا کی بنیاد پہ آ گئی ہے دین اپیل اس پہ لائی نہیں کرے گی، اپیل مینٹینیبل ہی نہیں ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی 2010 پی ایل ڈی لاہور ہائی کورٹ پیش ہے 308 میں۔ اگر مرد نے انڈر سیکشن 5 فیملی کورٹ ایکٹ بازو دعویٰ کر دیا اپنی بیوی کے لیے، جس کو دعویٰ آدائے حق کے زناشوئی بھی کہا جاتا ہے، عام طور پہ پنجاب میں بازو دعویٰ کہا جاتا ہے، تو اس کے جواب دعویٰ میں انڈر سیکشن 9 عورت تنصیح نکاح کا مطالبہ بھی کر سکتی ہے، الگ دعویٰ دائر کرنے کی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہے کہ میں اس بنا پہ، یہ ظالم آدمی ہے، میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، علیحدہ دعوے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی 2006 CLC پیج ہے 1178 میں۔ اور طلاق کی جو مدت ہے بیوی کو پہنچنے والے طلاق کے نوٹس سے شروع ہوگی، جس دن اس کے پاس وہ نوٹس پہنچ گیا اس کی کاؤنٹ ڈاؤن شروع۔ طلاق نامہ جو ہے اسٹامپ پیپر کے اوپر لکھنا ضروری نہیں ہے، 50 روپے کا عام طور پہ یا 100 روپے کا اسٹامپ لیتے ہیں جی طلاق بھجوانی ہے، ضروری نہیں ہے، سادے کاغذ پہ بھی۔ اور یہ بات انٹرپریٹ کی گئی 2004 CLC پیج ہے 984 نمبر پیج ہے جی۔ تنصیح نکاح کے کیسز کے اندر جو پیروی کا میٹر ہے وہ بذری یا مختار نامہ بھی کیا جا سکتا ہے، پاور آف اٹارنی بھی دی جا سکتی ہے کسی کو۔ ایک چھوٹی سی بات ہے جو انٹرپریٹ کی گئی تھی 2004 NLR سیول پیج ہے 80۔ اور ایک چھوٹی سی بات ہے کہ اگر عورت کی رخصتی نہیں ہوئی، سیکسول انٹرکورس کا کوئی ایسا معاملہ ہی نہیں ہوا، رخصتی کے بغیر عورت کو طلاق ثلاثہ دے دی گئی، تو وہ طلاق ثلاثہ جو ہے وہ فائنلٹی حاصل کر لے گی، اسی وقت طلاق ہو جائے گی، اور اس میں رجوع ممکن نہیں ہے، عدت گزارنا بھی ضروری نہیں ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی ایک کیس لا میں 1996 PLD لاہور ہائی کورٹ پیج ہے 65۔ اور جب بھی بذریعہ عدالت طلاق لی جائے گی، ریزولوشن آف میرج کی جائے گی، تو چیئرمین یونین کونسل کو نوٹس دینا لازمی ہے۔ اب جو دعویٰ جات ہیں ریزولوشن آف میرج کے، اس کی کورٹ فیس جناب آپ کو پتا ہے کہ سیکشن 19 فیملی کورٹ ایکٹ صرف 15 روپے، اور لمیٹیشن کا جہاں تک سوال ہے تو ریزولوشن آف میرج کے جو مقدمات ہیں وہ سیکشن 23 لمیٹیشن ایکٹ 1908 کی روح سے دائر کیے جا سکتے ہیں۔ ان کے لیے کوئی میعاد مقرر نہیں ہے، کوئی میعاد نہیں ہے، کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، اور یہ کبھی بھی ٹائم بار نہیں ہوتے، زائد المیعاد نہیں ہوتے، کسی بھی وقت دائر کیے جا سکتے ہیں، کبھی بھی۔ یہ نہیں ہے بھائی بی بی اتنی دیر تو بیٹھی رہی اپنے میکے میں، اب تو ریزولوشن میں آ گئی ہے، نہ، کوئی میعاد نہیں ہے، انڈر سیکشن 23 لمیٹیشن ایکٹ 1908۔
تو دوستو یہ چھوٹی چھوٹی موٹی موٹی سی باتیں تھیں ریزولوشن آف میرج کے حوالے سے. ہر روز آئے روز تقریباً دعوی چاہت تو دائر کرنے ہی پڑتے ہیں. سول سوٹس کے علاوہ فیملی سوٹس جو ہیں وہی کام روٹین ہے. تو میں نے کہا دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. آپ کا شکریہ.